बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख जाफ़र और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहना है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर और ज़कात व अशरा। इनके साथ बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि महकमा औक़ाफ़ क्या काम कर रहा है और आपके आने के बाद आपने इसमें क्या नई तब्दीलियां लाए, क्या आपने बेहतरी की और आप जो है वो महकमे के लिए क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बतौर निगरान वज़ीर औक़ाफ़ आपकी महकमे की बेहतरी के लिए आपने अभी तक क्या इक़दाम किए और देख रहे हैं कि बड़ी बात है कि आप दिन रात जो है वो महकमे की बेहतरी के लिए कोशिश है, तो सर बताइएगा कि अभी तक आपने क्या ऐसा प्लान कोई लाए हैं जिससे महकमे में कोई बेहतरी आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ऐसी है कि जो वजारत है ये एक अल्लाह की देन है। इसके अंदर ये कोई मेरी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट मेरी तब है जब मैं वजारत के ओहदे पर बैठकर कुछ ऐसे काम करूं और कुछ ऐसे इक़दामात लूं जिससे अवाम नास का भला हो, जो बेहतरी हो और जो पिछले चले आए कई मसले मसाइल महकमे को दरपेश हैं उसके अंदर बहुत यानी कि बेहतरी नज़र आए, आवाम को नज़र आए कि वाकई कोई काम किया गया है। अब हमारा जो टेन्योर है आपको मालूम है कि एक शॉर्ट टाइम है और इस शॉर्ट टाइम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं, पब्लिक को फैसिलिटेट करना है और अपने महकमों के अंदर जितनी तरजीहात और जितनी बेहतरियाँ हम ला सकते हैं, रिफॉर्म्स ला सकते हैं, उनके ऊपर काम करने हैं। अब इसकी लिस्ट तो एक बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऐसा किया कि मुकम्मल जितने भी हमारे मंसूबे थे उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक मैंने कर दिया शॉर्ट लिस्ट और एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड प्रोग्राम का एक एजेंडा बना दिया जिस पर भी काम किया। तो जो शॉर्ट लिस्ट काम है वो तो फौरी तौर पे ये था कि चूंकि रमज़ान शरीफ की आमद थी और रमज़ान शरीफ में ज़ायरीन जो है उनकी उल्फत और मोहब्बत जो है वो दरबारों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक मुबारक महीना है, लोग बहुत ज़्यादा दरबार पे विज़िट करते हैं, ज़ायरीन आते हैं। तो चूंकि रमज़ान में फिर रोज़ा होता है और फिर बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी नहीं की जा सकती, लिहाजा उसकी आमद से एक महीने पहले ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा दरबार में विज़िट कर सकता था वो मैंने दरबार विज़िट किया ताकि मैं ज़ायरीन की सहूलियात के लिए सिक्योरिटी के इंतज़ामात करा सकूं। वज़ीर आला साहब का जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की अहकामात हैं बड़े इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के हवाले से कि इसको फौरी तौर पे फुल प्रूफ बनाया जाए, यकीनी बनाया जाए। दूसरा, ज़ायरीन के जो दूसरे मसले मसाइल हैं, पापोश का मामला है, उनका जो है ख़वातीन और जो बच्चे हैं उनको सहूलतें फराहम करना, सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, वज़ू के प्रॉब्लम्स हैं, पानी का है, टूटियाँ ठीक करना, जो रेनोवेशंस हम कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा सहूलियात पैदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े दरबार हैं उनके ऊपर हमने सहरी का और अफ्तारी का भी जो इंतज़ाम किया हुआ है। बड़े दूर दूर से लोग जो हैं वो दरबारों पे आते हैं, आके रिहाइश पजीर होते हैं, तो जो सराय घर है उनका भी इंतज़ाम करना बड़ा लाजिम है। फिर हमने रमज़ान शरीफ के हवाले से लेस्को से भी बात की कि कम से कम दरबारों के ऊपर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए ताकि ज़ायरीन को जो है वो तकलीफ ना हो। इसके अलावा साफ़ पानी के इंतज़ामात एंड सो ऑन। दीज आर द शॉर्ट लिस्टेड आइटम्स जो हमने फौरी तौर पे अपने एजेंडे में रखे, जिनको फौरी तौर पे एड्रेस करने की बड़ी सख्त तरीन ज़रूरत है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान 1947 से वजूद में आया हुआ है और ये महकमे भी काम कर रहे हैं। जब आपने आके यहाँ पे बतौर निगरान वजीर चार्ज लिया तो किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ा? आपने देखा कि यह एक महकमा, तो मैं अक्सर सुनते हैं हम नाम के, एक बड़ा महकमा है जी और इसके बड़े बड़े वजीरों के नाम भी आए हैं सामने, लेकिन आपने ऐसी क्या चीज देखी आके कि आपको अफसोस हुआ? देखिए, बात ऐसी है कि आप भी माशाल्लाह यहीं रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं जिसमें मैं रहता हूँ, और फिर कौन सा ऐसा महकमा है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है? पहले तो आप मुझे ये महकमा फ्री, प्रॉब्लम फ्री महकमा बताएं ना, कि जिसमें मसले ना हो। मसले तो हर जगह होते हैं, मसलों को हैंडल करना होता है, मसलों को आपने टैकल करना होता है, बड़ी खुश उसलूबी से मामलात को सुलझाना होता है। मेरे पास जो वजारत है ये महकमा औक़ाफ़ के साथ मजहबी अमूर भी है। मजहबी अमूर आपको मालूम है कि एक इंतहाई सेंसिटिव मिनिस्ट्री है।
مجھے تمام مسالک کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور خاص طور کے اوپر ہم آہنگی کا جو ہے وہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ٹالرنس کا بڑا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. کافی پرابلمز ہیں اوقاف کے حوالے سے. ان کو آپ 2 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر لیں. اس کو اوقاف کو آپ الگ کر لیں اور مذہبی جو امور ہے اس کو الگ کر لیں، تو زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے ناظرین اس بات کو سمجھ سکیں گے. اوقاف کے جو معاملات ہیں اس کے اندر اراضی آ جاتی ہے، دربار شریف آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ 551 دربار ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس تقریباً 463 جو ہے وہ مساجد اور مدرسے ہیں. اس کے بعد 74,000 ایکڑ زمین ہے اوقاف کے انڈر، جس میں سے 30,000 زمین جو ہے وہ ہے جس کے اوپر کلٹیویشن نہیں ہو سکتی. اس کے بارے میں بھی سوچ بچار کر کے پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو نان کلٹیویٹڈ لینڈ ہے اس سے کس طرح سے محکمہ اوقاف جو ہے وہ اپنی آمدن کو بڑھا سکتا ہے. جو بقایا زمین ہے اس کے اوپر جو کاشتکاری ہو سکتی ہے اس پر دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر بھی اس کے اوپر سوچ بچار کر رہے ہیں. اس کا جو ہے پبلک آکشن کا بھی سوچ رہے ہیں کہ لیز آؤٹ کس طرح کریں. اصل جو مقصد ہے ان تمام باتوں کا وہ یہ ہے کہ چونکہ محکمہ اوقاف جو ہے وہ ایک سیلف جنریٹنگ جو ہے آرگنائزیشن ہے. انہوں نے اپنے جو وسائل ہیں ان کو خود پیدا کرنا ہوتا ہے، ان وسائلوں کو خود بروئے کار لانا ہوتا ہے. اس سے خود ہم لوگوں نے جو ہیں تمام درباروں کے کام کرانے ہوتے ہیں. تعزین و آرائش کا کام ہے. وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو میجر تعزین و آرائش ہے وہ تو ان فنڈ سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو ہمیں فنڈز کی شارٹیجز ہیں. لیکن جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کوشش یہ ہے کہ اپنی جتنی زیادہ انکم کو ہم بڑھا سکیں اتنا زیادہ ہم اپنی انکم کو بڑھائیں تاکہ ہماری اسپینڈنگ بھی اسی طرح سے ہو سکے. اس کے علاوہ جو فوری طور پہ میں نے اور دوسرے کام کیے وہ یہ ہیں کہ جو ہمارے پرانے ایریئرز ہیں جو رینٹ کے اندر وہ 1 ارب اور 28 کروڑ روپے ہیں. جب میں آیا محکمے میں اور چارج لیا تو میں نے سارے فگرز اپنے سامنے منگوایا اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر 1 ارب اور 28 کروڑ روپے وہ ہیں جو کہ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں جو لوگ دیتے نہیں. ایک تو وہ بہت ہی سستے ریٹوں پہ پرانے کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں، اوپر سے لوگ پیسے دیتے بھی نہیں ہیں. اگر پیسے نہیں دیں گے تو پھر ہمارے یہ جو ایریئرز ہیں نہیں آئیں گے تو ہم مزید کام کیسے کریں گے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے لینڈ مافیا، جنہوں نے ہمارے جن لوگوں نے بھی ہماری زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. ہم نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو پورے پنجاب میں اسسٹنٹ کمشنرز کو لیٹرز چلے گئے ہیں، اور ہاں ہم جو ہیں وہ اپنی تمام زمینیں جو ہیں وہ واگزار کرا رہے ہیں الحمدللہ. اور ہم ان کو پھر منصوبوں کے اندر استعمال کریں گے تاکہ ہماری جنریشن جو ہے وہ فنڈ جنریشن وہ بڑھے. جتنی فنڈ جنریشن بڑھے گی اتنا ہم خرچہ کر سکیں گے. تو یہ ایک سمجھے کہ اٹس کائنڈ آف اے بزنس کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر آپ اس کے ریٹرنز دیکھتے ہیں. تو چونکہ ہم نے اپنے فنڈز خود ہی اور وسائل خود ہی پیدا کرنے ہیں، اپنے فنڈز خود ہی جنریٹ کر رہے ہیں، تو چونکہ میں خود ایک انڈسٹریلسٹ ہوں، ایک بزنس گھرانے سے میرا تعلق ہے، تو میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں کہ میں ایسے کیا طریقہ کار جو ہے وہ اپناؤں جس سے محکمے کو زیادہ سے زیادہ ہم فنڈز کو جنریٹ کر سکیں اور اسی حساب سے ہم جو اپنے پیسے انشاءاللہ وہ بھی اپنے خرچ بھی کر سکیں. اچھا برسر صاحب، بڑی اچھی بات ہے. یہ ساتھ محکمے کی تو چیزیں چلتی رہیں گی. ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپنا تعارف بھی بتا دیں. ماشاءاللہ آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا اپنا جو انٹروڈکشن ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں پروفیشن سے بیرسٹر لا ہوں، اور لیکن میں نان پریکٹسنگ ہوں کیونکہ جو ہے کہ انڈسٹریل گھرانے سے میرا تعلق ہے. انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، 1952 سے جو ہے وہ بزنس میں ہیں. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میرے جو دادا تھے سید ناصر علی شمس، وہ جو ہے بانی ہیں، اور انہوں نے 1952 کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کا جو ٹریڈ ہے وہ سٹارٹ کرایا تھا. اور اس کے بعد پھر میرے والد صاحب سید مناظر علی ناصر صاحب، ان کا 2020 میں جو ہے وہ انفارچونیٹلی کرونا سے انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے. اور پھر میں بھی اسی کاروبار سے منسلک ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا کہ عوام کی خدمت کر سکیں، سو کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جتنا موقع فراہم اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ عزت سے آئے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ عزت سے واپس اپنے گھر ماشاءاللہ. اچھا، یہ مطلب کہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں.
تو آج اسی موقع کے مناسبت سے سر اب ہمیں ڈالر کی ذرا گیم سے سمجھا دیں کہ پاکستان میں کیا معاملہ ہے, یہ ڈالر والا جو گیم چل رہی ہے, کبھی ایک دم یہ ایکسٹریملی اوپر جاتا ہے, ایک دم جو ہے وہ کوئی راتوں رات اٹھتے ہیں تو کوئی 1.5-2 روپے گر بھی جاتا ہے. یہ ڈالر کی گیم کیا ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بزنس مین تو آپ تو زیادہ اچھے طریقے سے بتا. دیکھیں, میں یہ تو ایک بہت ہی لمبی ڈسکشن ہے, لیکن میں آپ کو شارٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ کنسائز تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو اچھی بات ہے, سب لوگوں کی اس میں سے لرننگ بھی ہو جائے گی کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. بیسکلی آپ کی جو امپورٹ ہوتی ہے وہ لیٹ سپوز ہماری جو اس وقت امپورٹ ہے وہ $72 بلین کی ہے, $72 بلین سے $75 بلین کی ہماری جو ہے وہ امپورٹ ہے, ہمارے امپورٹ کا بل ہے, جو کہ اب گرتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, جیسے کہ پابندی لگ گئی اور ایل سیز نہ کھل سکیں, وہ تو خیر کسی اور وجوہات کی بنیاد پہ ہیں, لیکن ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے وہ اتنا ہے. اس کے بعد پھر ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہے. اب ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر میں جو زیادہ تر آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, اس کے بعد پھر ہمارے اسپورٹ گڈز ہے, اس کے بعد سرجیکل ہے. تو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر وہ تقریباً $27-28 بلین جو ہے تقریباً وہاں تک جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو, کہ اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں کتنے پیسے بھجوائے, سال کے اندر کتنے پیسے, کتنا فارن ایکسچینج جو ہے پاکستان میں انپٹ آیا, لیٹ سے تقریباً 20-22-24 بلین ڈالر وہ بھی تقریباً ہو جاتا ہے. جب ان کو جمع کرتے ہیں اور اس کو امپورٹ کے بل سے مائنس کرتے ہیں تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. جتنا زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا اتنی زیادہ انفلیشن بڑھے گی, جتنی زیادہ انفلیشن بڑھے گی اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی, جتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اس طرح سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا اور ڈالر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو جب بھی ہمارا پاکستانی روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ جو ڈالر ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور پاکستانی روپیہ کمزور ہوتا ہے. اور آپ نے یہ جو سوال کیا کہ کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے, تو یہ سب ساری وجوہات یہی ہیں کہ جب ہمارے پاس آئی ایم ایف سے کوئی لون اور کے شکل میں جب اماؤنٹس آتے ہیں اور جب ہمارے پاکستان میں یہ پیسے آتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے پاکستانی روپیہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈالر کمزور ہوتا ہے تو ریٹ نیچے کو آنا شروع ہو جاتا ہے. جو ہی کوئی بھی 1-2 یا کوئی بھی 4 بری خبریں آ جاتی ہیں, اسٹاک ایکسچینج کریش ہو جاتی ہے, یہ پھر جو ہے وہ روپیہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈالر اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس یہ ساری جو گیم ہے وہ اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو میرے خیال ہے یہ پروگرام جو ہے مطلب اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اسٹیبلٹی وہ تو بہت زیادہ ہے نا جی, جو مطلب صرف اسٹیبلٹی ناٹ بیکاز اکنامک اسٹیبلٹی can never be achieved if there is no political stability. Yes, you're right. اگر political stability اس ملک میں ہوگی تبھی economic stability ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی فورن انویسٹر پاکستان میں کیوں آئے گا؟ وہ پاکستان میں تب آئے گا جب اس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر آئے گی, جب اس کو پتا ہوگا کہ میں 1 بلین 2 بلین 10 بلین 100 بلین ڈالر لے کر آ رہا ہوں تو میرا پیسہ محفوظ ہے اور مجھے اس کے ریٹرنز ملیں گے. تو ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہم تھوڑا سا لیگ کر رہے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہمارے تمام بھائیوں کو, ہمارے پاکستان کے تمام جتنے بھی عوام الناس ہیں انشاءاللہ سب مل کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ثابت قدمی سے کھڑے رہیں گے. اور آپ ہی کے پروگرام کے توسل سے میں اپنے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کے تمام عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے باہر جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, اس میں ہمارے آبا و اجداد, ہمارے باپ, ہمارے داداؤں کی قبریں ہیں. ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جانے والے اور ہم انشاءاللہ تمام تکالیف کا جو ہے وہ انشاءاللہ مل کے سامنا کریں گے. ہم ایک مضبوط قوم ہے انشاءاللہ. جی بالکل ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا بیرسٹر سید اظفر علی ناصر صاحب نے کہا ہے کہ کہیں ملک سے جانے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ یہی ملک ترقی کرے گا. ناظرین جائیے گا کہ نہیں, مجھے بریک ایک لینی ہے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بریک سے واپس آ کے سید اظفر علی ناصر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا سید صاحب یہ بتائیے گا اظفر صاحب کہ جو محکمہ اوقاف کی املاک ہیں ان سے جو آمدن ہوتی ہے اس کا میکانزم کیا یوٹیلائزیشن کا, اور اب تک جو محکمے کی طرف سے آمدن آ رہی ہے اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو, تاکہ ان کو یہ بات کلیئر ہو کہ محکمہ اوقاف کی جو آمدن ہے اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور پراپرلی محکمے کے اوپر ہی خرچ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنے سوال کے اندر ایک چیز مزید اور یہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ ان دو سوالات کے علاوہ اس کی جو شفافیت ہے اس کو کیسے اسکروٹنائز کیا جاتا ہے. جی بہت زبردست, یہ تو ڈیفینیٹلی یہ تو سب سے مین چیز ہے. بالکل. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں
کہ آمدن جو ہے وہ ہم کیسے بڑھا رہے ہیں, نمبر 2 اس کا خرچہ کیسے کیا جاتا ہے, اور نمبر 3 اس کی مانیٹرنگ کا پروسیس کیا ہے. یہ 3 بڑی ضروری اہم پوائنٹس ہیں جن پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. دیکھیں, جو آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ جو زائرین کی الفت و محبت ہے, درباروں پہ تشریف لے کے آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 552 دربار ہیں ماشاءاللہ پورے پنجاب میں محکمہ اوقاف کے نیچے, تو اس سے ہمیں کیش باکس انکمز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اب کیش باکس انکم سے یہ کہ اس کی شفافیت کا عمل کیسے بنایا جائے, کیسے اس کو گارنٹی کیا جائے کہ اس کے اندر چوری و چکاری نہ ہو اور یہ پیسے محکمہ اوقاف تک پراپر طریقے سے پہنچائے جائیں, اس کے اوپر میں آپ کو ابھی تھوڑی سی بریفنگ دیتا ہوں. اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں, ہمارے جو رینٹلز ہیں اس کی انکمز ہیں. تیسرا یہ جو اب ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا پنجاب اوقاف آرگنائزیشن ہے اس کے انڈر یہ جو 74,000 ایکڑ آپ کو میں نے بتایا, اس میں سے 323 ایکڑ زمین وہ ہے جو کمرشل یوز کے لیے ہم جو ہیں اس کے اوپر اسکیمز بنا سکتے ہیں. یعنی آپ اسے کمرشلائز, بالکل کمرشلائز اس طرح کرنا, آلریڈی کمرشلائزڈ ہیں, دے آر ود ان دا کمرشل ایریا. اب ہم اس کے اوپر اسکیمز ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر اگر سینٹرز بنا دیں اور ان کے اگر نئے موجودہ کرایوں کے حساب سے اس کو اگر ہم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اوپن اس کی بڈنگ لیں, تو محکمہ اوقاف کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمرشل ایریا ہے, کمرشل پراپرٹی ہے, اس پر بنائی ہوئی تمام جو دکانیں ہیں اور جو بلڈنگز ہیں ان سے بہت زیادہ آمدن جو ہے وہ بڑھ جائے گی. ایک یہ ذریعہ ہے جو ہمارا بڑھ سکتا ہے. دوسرا جو کیش باکسز ہیں اس کی جو اسکروٹنی ہے اس کے اوپر ہم نے اب جو ہے ڈائریکٹر فائنانس جو ہمارے اوقاف کے وہ مکمل ایک نوبلز کی کمیٹیز وغیرہ جو ہفتے کیش باکس کھولتا تھا اس کو اب ہم 15 دن پہ لے گئے کہ آپ نہیں کھول سکتے. بڑے اسٹرانگلی اس کو ہم آن لائن مانیٹر کر رہے ہیں. اور میں نے جو ایک آتے ہی اقدام لیا ہے جس کو ٹائم لگے گا, اور میری خواہش ہے کہ ہمارے بعد آنے والی جو حکومت ہے وہ ان پروپوزلز کو جو ڈراپ نہ کر دے بلکہ ان کو فالو کرتا رہے. میں آنے والی حکومت کے لیے سارے پروپوزلز بھی تیار کر رہا ہوں, میں ان کی امپلیمنٹیشن بھی کر رہا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ جو میری امپلیمنٹیشن ان کو یہ آگے بھی امپلیمنٹ کریں تاکہ محکمہ اوقاف جو ہے وہ اور بھی پروگریس کرے. اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آن لائن سارا ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائزیشن میں لے کے جا رہا ہوں. میں آن لائن کیمراز میں لے کے جا رہا ہوں, ساری مانیٹرنگ جو ہے وہ آن لائن کی جائے تاکہ اس میں شفافیت رہے, چوری چکاریاں نہ ہوں. جس وقت کیش باکسز کھلیں تو وہاں کم از کم مختلف اداروں کے مختلف 15 آدمی ہوں, صرف یہ نہیں کہ صرف اوقاف کے لوگ کھڑے ہوئے ہوں, باقی کئی لوگ ہوں جن کے سامنے پیسوں کی گنتی کی جائے اور وہ پیسے جو محکمہ اوقاف کی ٹریجری میں جمع کرائے جائیں. تو اس کی آمدن تو اس طرح سے بڑھائی جا سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا, اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نان کلٹیویٹڈ لینڈ ہے, کبھی آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ 74,000 ایکڑ میں سے 30,000 تو نان کلٹیویٹڈ لینڈ ہے, تو اس کو تو ساتھ ہی پرے کر دیتے ہیں کہ یہ تو سیم زمین ہے, چلو جی باقی کے اوپر بات کرتے ہیں جو جس پر کلٹیویشن ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر تو کئی پروجیکٹ جو ہیں وہ ماشاءاللہ دیے جا رہے ہیں, اس پر کام کیے جا رہا ہے, فارمنگ کے اوپر, کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر, لیز آؤٹ کے اوپر. میں نے آ کے وہ جو نان کلٹیویٹڈ لینڈ ہے اس کے اوپر کام یہ سٹارٹ لیا کہ میں نے کہا کہ پروپوزلز بناتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ فش فارمنگ ہے, اب فش فارمنگ کے لیے آپ کو کلٹیویٹڈ لینڈ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے اندر ایک سیم کو ہٹانے کا طریقہ ہوتا ہے تاکہ سالٹش واٹر نہ رہ جائے, میٹھا پانی آ جائے, اس کے بعد اس میں فش فارمنگ کی جا سکتی ہے. یعنی کہ واٹ ایور ویز وی کین فائنڈ ٹو ارن منی فار دا اوقاف ڈپارٹمنٹ, انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن اٹ. یہ تو ہو گیا ارننگ والا سسٹم. دوسری بات میں آپ کو کروں گا ان کا خرچہ کیسے ہوتا ہے. ان کا تمام جو خرچے ہیں وہ محکمہ اوقاف کے وہ ان تمام جو دربار ہیں, مزار ہیں, ان کی تعزین و آرائش کا اتنا زیادہ کام ہے. آپ کو پتہ ہے بڑا انٹریک ورک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے باہر سے کسی کو بلایا اور کسی کو کہا کہ یہ دیوار جو ہے اس کو پلسٹر کر دو اور اس کے اوپر رنگ مار دو, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بڑا انٹریک ورک ہے. NCA کے اسٹوڈنٹس کو ہم ہائر کرتے ہیں, وہ آتے ہیں, بڑا پینٹ برش, اس طرح ورلڈ سٹی پروجیکٹ ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے دربار میں بھی آپ کا دیکھا جو آپ لوگوں نے بھی دوبارہ سے اس کو نقش کو دوبارہ نکالا ہے, اس کو نکالنا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. اٹ ریکوائرز ایکسپرٹیز, اور ایکسپرٹیز ریکوائر مور فنڈ اینڈ مور منی. تو ٹھیک ہے نا, جہاں ایک نارمل دیوار پلسٹر کرنے پہ 10,000 روپے لگتے ہیں, وہاں پہ اس دیوار ہی کو دوبارہ رینویٹ کرنے پہ لاکھ روپے لگ جاتا ہے. اس میں 20 قسم کے تو رنگ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں, پھر ویجیٹیبل ڈائز ہیں, کتنی چیزیں ہیں.
ہمارے کتنے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر آغا خان فاؤنڈیشن بھی یہ کام کر رہی ہے, محکمہ اوقاف کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہی ہے. تو میں وہاں پہ ان کو وزٹ کرتا ہوں اور وزٹ کر کے میں جائزہ لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں جن کے اوپر ہم خرچے کر رہے ہیں, میری خواہش ہے کہ میں تمام درباروں کے اوپر مرد حضرات اور خواتین جو ہیں شریعت کے مطابق ان کے وضو خانے الگ کراؤں. میری خواہش ہے کہ میں ساری سینیٹیشن کا بڑا خیال رکھوں. میری خواہش ہے کہ میں فلٹرڈ پانی میسر کر سکوں تمام زائرین کے لیے جو وہاں پہ تشریف لاتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں مذہبی امور کے حوالے سے بین المسالک ہم آہنگی اور بین المذاہب مکالمے, یہ یعنی کہ اگر آپ اس کو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو انٹرفیتھ ہارمنی اینڈ انٹرسیکٹرل ہارمنی اینڈ ریلیجیس ٹالرنس, اس کو پروموٹ کرنا بھی جو ہے وہ میری منسٹری کا حصہ ہے. I have to be very careful about it and I make sure کہ جب میں ایک طرف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جاتا ہوں تو میں دوسری طرف جو ہے وہ بی بی پاک دامن کے دربار پہ بھی حاضر ہوتا ہوں, وہاں بھی سلام عرض کرتا ہوں, ہر جگہ جاتا ہوں. میں تمام مسالے کے اپنے تمام بھائیوں کو ملتا ہوں اور سب کے ساتھ ایک ایکوالٹی کا جو ہے وہ معاملہ رکھتا ہوں. اچھا بسر صاحب, یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. میں اپنے ہمسایہ ملک گیا گولڈن ٹیمپل امرتسر میں جی ایک دفعہ, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی جو ظاہری بات ہے وہ ان کے مطابق اپنے زائرین ہیں ان کے وہ آتے ہیں وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں کرتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے جوتی اتار کے دی تو وہ سکھ تھا ایک سردار, اس نے رکھی. تو واپسی پہ میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے پیسے, تو اس نے کہا میں اپنے گردوارے کی خدمت کر رہا ہوں. پیسے کس چیز کے جی. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ حضرت علی کے دربار پہ جب جاتے ہیں تو اکثر وہاں پہ شکایات جوتیوں کی لڑائی جھگڑے اوور چارجنگ کے آتے ہیں جی. تو کیا محکمہ ایسی کوئی پالیسی نہیں اپنا سکتا کہ ہم درباروں پہ یہ جو یہ جوتیوں کے یا ان چیزوں کے جو ہم پیسے لیتے ہیں یہ ختم کر دیے جائیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, لیکن میں اس میں آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں. ہمسائے ملک میں گولڈن ٹیمپل میں بھی جا چکا ہوں اور میں نے بھی وہاں پہ جو سارے معاملات ہیں ان کو دیکھا. ایکچولی بات ایسی ہے کہ ایک تو ان کے جو ریلیجن ہے, جو سکھزم کا جو ریلیجن ہے اس کے اندر یہ ایک حصہ ہے کہ وہاں پہ بڑے سے بڑا اور امیر سے امیر ترین جو سردار صاحب ہیں وہ بھی وہاں پر آ کے سیوا کرتے ہیں. ایسے ہی بالکل, اور سیوا کرنا ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے. وہ نہ صرف آ کے جوتے سنبھالتے ہیں, وہ جھاڑو بھی مارتے ہیں, وہ درباروں کی جو صفائی بھی کرتے ہیں, وہ کلیننگ پروسیس میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. اینڈ وچ از اے ویری 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 گڈ ایگزامپل فار آل اوور دا ورلڈ, فار دا ٹوٹل کمیونٹی آف دا ورلڈ, کہ آپ کی جیب میں جتنی بھی چاہے پیسے ہوں اس کے اندر ایک سادگی آپ کے اندر ایک انکساری ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ اپنی اندر کی جو انا ہے, جو آپ کے اندر کا ایگو ہے, اس کو مار کر وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت آسان کام نہیں ہوتا, لیکن اس کا جو کمپیریزن ہے وہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کیا جا سکتا. اب آپ آ جائیں ہمارے محکمہ اوقاف میں جو دربار کے اوپر جو یہ جو جوتوں کے سارے یہ اپنا ٹیکس اس کو ختم تو دیکھیں نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس جنریشن کا اور کوئی طریقہ نہیں رہ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ کم از کم میں ایسا اقدام لوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہم صرف پروونشل گورنمنٹ کو فنڈز کے لیے دیکھتے رہیں گے کہ ہمیں یہ پیسے مل جائیں, کب ہمیں پیسے ملیں گے اور کب ہم کوئی کام کریں گے. اس کے اوپر یہ ضرور ہے, میں آپ کو یہ اس چیز کا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر 2500 روپے کا پرچی ہے تو 2500 روپے ہیل ملیں گے, اگر 50 روپے کا ٹیگ ہے تو 50 روپے. اگر جب میں آیا تو 50 روپے میں مجھے کہیں شکایت آئی کہ 50 روپے کا ٹوکن ایشو ہوتا ہے, بعد میں 200 روپے مانگتے ہیں. اس چیز کے اوپر بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اب ایسا نہیں ہے الحمدللہ, لیکن ایسا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دو, اگر اس کو بھی ختم کر دے اس سے بھی بہت ریونیو آتا ہے. اوکے اچھا, آپ روزانہ صبح اٹھتے ساتھ ہی فیلڈ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور مسلسل, تو فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں؟ کیا بچوں نے کہا نہیں کہ یہ آپ مطلب نگران وزیر تو بن گئے ہیں لیکن ہمیں ٹائم نہیں دے رہے فیملی کو؟ میرے لیے نگراں وزیر ہو یا نارمل جو الیکٹڈ گورنمنٹ کا وزیر, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ جو کام ہے اس کو جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ سمجھتا ہوں اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں اپنے نارمل لائف میں وزیر بننے سے پہلے بھی اسی طرح بھاگم دوڑی میں بہت زیادہ مشغول رہتا تھا. پاکستان کے مختلف شہروں میں میری مختلف فیکٹریاں ہیں تو میں زیادہ تر آنا جانا میرا لگا رہتا تھا. تو میں نے وزیر کا جو ہیلپ اٹھانے کے بعد اپنے تمام جتنے ذاتی کام تھے ان کو خیر آباد کیا اور ایک پروفیشنل سیٹ اپ جو ہے وہ میرے یہاں چلتا ہے الحمدللہ.
تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ای میل کے اوپر رپورٹس آ جاتی ہیں. تو میں جو ہوں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ یہی کام کر رہا ہوں جس کا میں نے عہد کیا ہے. اگر میں ایمانداری سے, آنیسٹی سے, سچائی سے وزیر بننے کے بعد, حلف اٹھانے کے بعد اگر اپنا کام نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اس کرسی پر بیٹھ کر اور یہ عہدہ سنبھالوں. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری 8 وزراء کی ٹوٹل ماشاءاللہ کیبنٹ ہے. ہمارے تمام وزیر جو ہیں وہ انتہائی سب لوگوں نے ساری مراحت ہم نے آتے ہی چھوڑ دیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہمارے کیپٹن ہیں, ہمارے چیف منسٹر صاحب سید محسن رضا نقوی صاحب, وہ انتہائی ہمبل انسان ہیں اور انتہائی آنیسٹ انسان ہیں, اور ان کے اندر بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ ڈرائیو ہے, اور وہ نہ خود بیٹھتے ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیتے ہیں. وہ بھی سارا وقت کام کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ سیٹرڈے کو بھی کام کرتے ہیں اور سنڈے کو بھی کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم 8 وزیر ہیں, کوئی بھی فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا, انکلوڈنگ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب. اچھا صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب میں بھی اوور آل وفاق میں بھی فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے جشن بہاراں کے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں جی, اور اتنے کم سورسز سے کہ فنڈ بھی نہیں ہے, تو کس طریقے سے آپ لوگ یہ جشن بہاراں کے کر رہے ہیں؟ میں محکمہ اوقاف کو اور حکومت پنجاب کو اور خاص طور پہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جناب سید محسن رضا نقوی صاحب, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لگاتار 6 سے 7 دن سے جشن بہارا کے جو ہے وہ صوفی رنگ محفل سما انعقاد کی جا رہی ہے مختلف درباروں پر, اور اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ 1 روپے کا جو ہے وہ جو ہے وزن جو ہے وہ نہ عوام کی جیب پہ پڑا اور نہ حکومتی خزانے کے اوپر بوجھ بنا. ہمارے ساتھ بہت زیادہ, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مخیر لوگ ہیں جو آگے آتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. داتا دربار شریف پہ جو ہے وہ مدینہ فاؤنڈیشن جیسے کئی اور حضرات ہیں جو لنگر خانوں کے اندر 3 ٹائم کھانے کی فراہمی اور ہر چیز کا انتظام رکھتے ہیں. عرصے 5-10 سال کے بعد انہوں نے سارے قالین بھی ماشاءاللہ بدل ڈالے, اور اب داتا دربار کی جو ایکسٹینشن اپروو ہوئی ہے اس ایکسٹینشن کے اوپر جو ہے وہ بھی مدینہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر بھی کام کر رہی ہے. میں ان کا بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں ان کا. اسی طرح بہت مخیر لوگ ہیں جو ہمیں فنڈنگ کر دیتے ہیں تاکہ حکومت کے اوپر بوجھ نہ پڑے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ محکمہ اوقاف کے ایک تو املاک ہیں آپ کی, اس کے علاوہ جو جیسے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے ہسپتال ہوتے ہیں اور کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں, تو محکمہ اوقاف کے پاس کیا ہے؟ محکمہ اوقاف کے ساتھ ہمارے لیے جو کمیونٹی ہے نا جی, اس کے لیے ساتھ ہی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے منسلک جو ہے وہ داتا گنج بخش ہاسپٹل ہے. یہ لاہور میں بڑا مشہور ہے آئے کے لیے. میں نے وہاں کا دورہ کیا, میں سارا وہاں پہ وزٹ کیا, میں نے جا کے وہاں پہ ہائیجین کے معاملات دیکھے, اور میں دیکھ کے انتہائی خوش ہوا کہ 1961 کے اندر یہ ایک ڈسپینسری کی شکل میں جو ہے اس کا جو ہے بیج بویا گیا تھا. آج یہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ ماشاءاللہ بن گیا ہے. 3.5 سے 4 لاکھ جو پیشنٹس ہیں وہ سالانہ یہاں سے مستفید ہوتے ہیں. یہاں پر گائنی وارڈ ہے, الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹیز ہیں, ڈینٹل ہے, اور ساری جتنے بھی لیٹسٹ یونٹس جو ضرورت ہوتی ہے, ایکس رے مشینز کی, سی ٹی اسکینس کی, وہ سب یہاں پہ ماشاءاللہ موجود ہیں. میں نے زیادہ تر ٹائم وہاں پر جو آئے ہوئے پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ گزارا, اور پرسنلی ان سے انڈیپینڈنٹلی بات چیت کی, پوچھنے کے لیے کہ کیونکہ میں یہ اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ کہیں فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے. جب میں کہیں جاتا ہوں تو وہ وزیر صاحب کے آنے کی خوشی کے اندر ساری صفائیاں تو نہیں ہو جاتی, تو میں پھر لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں, عوام الناس سے ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں, اور ان سے پھر پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا علاج ٹھیک ہے, آپ مطمئن ہیں, آپ کو کسی قسم کی ڈیفیکلٹی ہے کیا, آپ سے یہاں 10 روپے کے ٹوکن کے علاوہ کسی نے کوئی پیسہ مانگا, کوئی کام تیز کرنے کے لیے آپ سے پیسے مانگتا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ معاملات سارے درست تھے اور صحیح سمت میں جا رہے تھے. اسی طرح کے کئی درباروں کے ساتھ ہماری کئی ڈسپینسریز بھی چلتی ہیں جو بڑے دربار ہوتے ہیں. اچھا ویسے صاحب ایک چیز اور, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, بڑی اس کے لیے بہت شکریہ. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام سے ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. جی,
ہماری جو نیو جنریشن ہے جی اس میں اسلامکائزیشن ایجوکیشن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ایک تو گھروں کا سسٹم ہوتا تھا, بڑے ہوتے تھے وہ آپ کو اپنے دین کے بارے میں بھی بتاتے تھے جی. اور اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ محکمہ اوقاف کی طرف سے اگر کالجز یا یونیورسٹیز میں جی کوئی اسلامک سیمینار منعقد کیے جائیں جس سے اسلامی تعلیم کو ہم موٹیویٹ کریں, آگے بتائیں نیو جنریشن کو, اس میں تو اس میں بھی محکمہ اوقاف کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا, اور یہ پچھلے دنوں جو ہے میری اس کے اوپر جو ہے وہ گورنر صاحب سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ قانون پاس ہوا تھا جس کے اندر پرائمری اینڈ سیکنڈری جو سکولز ہیں اس کے اندر جو جنازہ قرآن کی جو ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرایا جائے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو جو دینی تعلیم جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس دینی تعلیم سے مستفید ہوں, کیونکہ یہی بچے جو آج چھوٹے بچے ہیں یہ اگلے 20 سال کے اندر آپ کے سامنے ایک نئی نسل کھڑی ہوگی. تو جو ہے ان تمام دینی تعلیمات کا جو ابلاغ ہے بڑا ضروری ہے. اب آ جائے محکمہ اوقاف کی طرف سے جو ہمارا مذہبی امور کا معاملہ ہے اس کے اندر ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہیں وہ ڈفرینٹ کانفرنسز اور ڈفرینٹ جو ہے گیٹ ٹوگیدر جو ہے اس کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی اور ہمارے جو انبیاء کرام ہیں, ہمارے صوفی کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, اولیاء اللہ ہیں اور خلفۂ راشدین ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں اور ان کے جو افکار ہیں ان کا ابلاغ جو ہے وہ آج اتنا ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے, کیونکہ جو یہ تشدد, انتہا پسندی اور یہ جو دہشت گردی کی جو لعنتیں ہیں یہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ صرف انہی چیزوں سے ہو سکتا ہے, اور صرف یہی تعلیمات ہیں جو استحکام پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہاں ہم آہنگی, پیار, محبت, اخوت, بھائی چارہ اور ایکا جو ہے وہ ساروں کے اندر جو ہے قائم کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے مذہبی امور کی منسٹری کا جس کو یہ پروموٹ کرتی ہے, اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسالک ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا کرنا تاکہ ان کے اندر قومیت جو ہے سب سے امپورٹنٹ اس رول کو بتانا کہ پہلے ہم پاکستانی ہیں, اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کسی مسالک میں ڈیوائیڈ کریں, لیکن ایز اے پاکستانی جب پاکستان ہمارے ملک پہ کسی قسم کے جو آج کل کے جو معروضی حالات آپ کو معلوم ہے چل رہے ہیں, اگر آج تکلیف کا وقت ہے تو ہم پاکستان کے اندر کھڑے ہیں, ہم ساتھ سارے اکٹھے کھڑے ہیں اور یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہی تعلیمات ہم بچوں کو بھی دیتے ہیں. تو محکمہ اوقاف اپنی طرف سے یہ کام کر رہا ہے. آئی ایم شیور کہ حکومتی سطح کے اوپر بھی انشاءاللہ اس کے اوپر زیادہ کام کیا جائے گا. جی بالکل ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ برسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اسلامی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں اور سب مذہبوں میں ایک یونٹی لے کے چلنے کا ان کا ایم ہے. ہم جائیے گا کہیں نہیں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد, تب تک کے لیے جاتے ہیں. ویلکم بیک جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے برسٹر سید اصفر علی ناصر شاہ صاحب. ان سے بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے. محکمے کے بارے میں تو آپ کو کافی چیزیں بتا دی, لیکن اب جو ہے وہ ہم برسٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا جو نگران حکومت الیکشن کے سلسلے میں آئی تھی تو کیا وہ 90 روز میں الیکشن کروانے جا رہی ہے کہ نہیں؟ جی برسٹر صاحب کیا پلان ہے جی الیکشنز کے حوالے سے؟ نگران حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, نگراں حکومت کا جو پرائمری جاب ہے وہ صاف شفاف فری اینڈ فیئر الیکشن کو کرانا. ہم سارے جتنے بھی کیبنٹ ممبرز ہیں ہم سارے جو ہے ان بائسڈ لوگ ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, ہماری کوئی پولیٹیکل افیلیشنز نہیں ہیں, کوئی پولیٹیکل پریشرز نہیں ہیں. یہ ہمارا جاب کا اصل حصہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کو کنڈکٹ کرایا جائے, اور ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے منسٹریز کے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو بہتریاں لا سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے جو کام کیے جا سکتے ہیں یا جو بہتر اقدامات لیے جا سکتے ہیں اس منسٹری کو بہتر کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے اسکیجول جاری کر دیا ہے, ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے, ہماری مکمل طور پہ تیاری ہے, ہمیں کسی قسم کی اس پر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. وی آر ویری کلیئر, ایوری تھنگ از ویری کلیئر. میں, میرے تمام ہمارے کیبنٹ کے ممبرز اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب وی آر ویری کلیئر آن اٹ کہ جو ہی مطلب یہ کہ ساری تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں, فوری طور پہ الیکشنز کنڈکٹ کرائے جائیں گے. اچھا, محسن نقوی صاحب کی طرف سے بھی شفافیت کے الیکشن کے حوالے سے بات تو کی جا رہی ہے, لیکن ایک پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف
عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہر انسان کا ایک اپنا اوپینین ہے، اور وہ اس اوپینین کو کیوں فارم کیے بیٹھے ہیں اس کو تو میں نہیں سمجھ سکتا. میں کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہتا، نہ میرا ڈومین ہے، لیکن اپنی جورسڈکشن میں رہ کے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم بالکل شفافیت کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم بالکل نیوٹرل ہیں، ہمارا جھکاؤ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف نہیں ہے، نہ سیدھے ہاتھ پہ نہ الٹے ہاتھ پہ. ہم صرف یہ جانتے ہیں، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے، محسن رضا نقوی صاحب جو ہیں، ان کی جو تمام ترجیحات ہیں وہ بڑی اسٹریٹ، بڑی کلیئر، اور ہمارے ساتھ بڑے ہی جو ہے وہ اس کے اندر اپرائٹ اس بات کے اوپر ساری بات چیت ہو چکی ہے کہ ہمارا جو مین مقصد ہے ہم اس کو پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے، ہم یہاں پر آئے تھے اپنے منسٹریوں میں، اور اپنا عزت احترام سے جو واپس اپنے گھر چلے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، اور نگران حکومت پوری طریقے سے تیار ہے الیکشن کروانے کے لیے؟ دیکھیے، پنجاب حکومت، ہمارا کام ہے کہ صاف شفاف الیکشنز کریں. اب اگر کوئی بھی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو ٹیکل کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے. آپ ان ریفرنس ٹو جو پرسوں معاملہ ہوا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے اندر میں گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ ہمارے انفارمیشن منسٹر جو ہیں عامر میر صاحب، وہ تمام ٹوٹل ہمارے میڈیا کے تمام چینلز پہ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو گورنمنٹ کا موقف جو ہے وہ دے چکے ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، کہ عورت مارچ جو تھی اس کا انعقاد تھا اس دن، اور اس نے وہاں ناصر باغ سے ہو کے داتا دربار تک جانا تھا، اور انہوں نے ناصر باغ پہ کنڈکٹ کرنا تھا، انہوں نے جو ہے وہاں داتا دربار جانا تھا. دوسری طرف سے حیا مارچ والے جو ہے انہوں نے تھریٹ دی ہوئی تھی کہ ہم یہ پھینک دیں گے، تیزاب پھینک دیں گے، فلاں پھینک دیں گے. تو اس کے علاوہ پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں، جو پی ایس ایل کے میچز آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 2 سال پہلے پی ایس ایل میچز پہ خود کا حملہ کیا گیا، وہ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ تو شکر ہے کہ رکشے کے اندر ہی وہ پھٹ گیا، اس کا جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا ان کا مشن. تو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی کسی گورنمنٹ کو سیکشن 144 کا جو ہے وہ لگانے کا شوق نہیں ہوتا کسی کو، کہ خواہ بیٹھے بیٹھے 144 لگا دے یا کسی کو اسپیشلی ٹارگٹ کر دے. ہمارے جینوئن ریزنز تھے، ہم نے اس کو 7 دن گورنمنٹ نے جو اس کا فیصلہ کیا، 7 دن اس کو لگایا گیا. اب جو انسان بھی جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر انتظامیہ اسی طرح سے اس سے نپٹے گی. تو وہی کچھ ہوا، سیکشن 144 لگ گیا. اس کے بعد 4 آدمی سے زیادہ جمع نہیں ہونے چاہیے تھے. اگر وہاں پر پتھراؤ بھی ہوا، وہاں پہ لاٹھی چارج بھی ہوئی، وہاں پہ انہوں نے پتھر بھی پھینکے، انہوں نے ہر وہ کام کیا جس نے پھر پولیس کو، ظاہری بات ہے پولیس جو ہے، انتظامیہ جو ہے وہ، اگر آپ اس کو ڈنڈے ماریں گے تو وہ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتی. پہلے اسپیکر پہ وارننگ دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر پانی کا اسپرے مارا جاتا ہے، اس کے بعد لاٹھی چارج کی جاتی ہے، اور خدا نہ کرے حالات اس سے بھی اگر بگڑ جائے تب جا کے اینڈ کے اندر جا کے کہیں فائرنگ فولنگ والا معاملہ آتا ہے، جو کہ الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہوا. تو آئی تھنک جو ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے. ہم کسی ایک خاص پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اور اپنے لا اینڈ آرڈر کو پنجاب کے اندر مینٹین کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا بسو صاحب، مجھے ہم واپس آتے ہیں اپنے محکمے کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتا دیں کہ جو اتنے لوسٹ ریٹ پہ ابھی تک زمینیں لیز پہ چل رہی ہیں محکمے کی، اس کے لیے کیوں نہیں کسی نے پالیسی ایسی اپنائی کہ اس کو ریوائز کیا جائے؟ کیا کوئی مافیا اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ دیکھیے، ایسا کوئی بھی مافیا نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اس میں بڑا سمپل سا ایک سسٹم ہے، اور وہ آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ آپ نے ایک لیز اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے جو پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے، جس کا لیز اگریمنٹ آپ کے ساتھ 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 15 سال کا ہے. تو جو آپ کانٹریکٹ سائن کر چکے ہیں اور جن ریٹوں کے اوپر کر چکے ہیں، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا نا. اگر ہم اس کو ریووک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کورٹ میں جائیں گے اور اسٹے آرڈر لے لیں گے. تو جو پچھلے ہوئے ہوئے ان پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ان کے اوپر ہر سال 10% انکریمنٹ جو ہے وہ ڈل کے ایڈ ہو جاتا ہے. مگر جو نئے جتنے بھی لیز اگریمنٹس کیے جا رہے ہیں وہ بڑی شفافیت کے ساتھ ہو رہے ہیں، مارکیٹ ریٹس کے حساب سے دیے جا رہے ہیں، ایسے نہیں دیے جا رہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی مافیا نہیں ہے جو ان ریٹس کو کنٹرول کرتی ہے. اچھا صاحب، اگر ایک چیز لیز ہوئی بھی ہے اور وہ لیز میرے نام سے ہے 10 سال کے لیے سپوز، تو 5 سال بعد میں وہ لیز کسی اور کو بیچ جاتا ہوں، تو اس پہ محکمہ کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ بالکل کارروائی کرتا ہے. سب لیز کس کو کہتے ہیں؟
جن کو لیز دی گئی انہوں نے آگے 5 سال میں کسی اور کو دے دی. لیٹ سپوز آپ نے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سالانہ جو ہے کسی شاپ کا جو ہے آپ نے کرایہ کیا ہوا ہے, اور آپ جو ہے اس کو لیز اگریمنٹ اوقاف سے کروانے کے بعد جس طرح سے بھی آپ نے لیا تھا وہ آپ اس کو سب لیز کر دیتے ہیں 3 لاکھ روپے کے اوپر کسی اور کو, اور 1 لاکھ محکمے کو دیتے ہیں, 2 لاکھ روپے جیب میں ڈالتے ہیں. ایسے تمام لوگ جو ان کاموں کے اندر ملوث ہیں اور جو اوریجنل لیز ہولڈرز نہیں ہیں ان کے خلاف جو ہے محکمہ وہ لیٹیگیشن کے اندر کورٹس کے اندر موجود ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. آپ جب سے آئے ہیں آپ نے کوئی ایسی جو پراپرٹی جو واگزار کروائی ہے وہ ابھی تک کتنی, کوئی اس کی کوئی ڈیٹیل؟ واگزار کرنے کا جو پروسیس ہے صرف اس کو انیشیٹ کرنے کے اندر ہی 2 مہینے لگ جاتے ہیں جناب, لیکن اس پہ آپ نے ماشاءاللہ کافی کام شروع کب کا ہو چکا. واگزار کا پروسیس چالو ہو چکا ہے, ہم اس کے اندر آلریڈی موجود ہیں. ہم جو آلریڈی یہاں پرابلم کیا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں اب بے بہا پراپرٹی ہے وہ اسٹے آرڈر انہوں نے کورٹ سے لیا ہوا ہے, اور اسٹے آرڈر لینے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی عرصہ جو ہے وہ اس کو کھینچ کے رکھتے ہیں. تو ہم اس کو پھر یہ کر رہے ہیں کہ اس کا جو لیٹیگیشن پروسیس ہے وہ اوقاف کی طرف سے میں نے فاسٹ کروا دیا ہے کہ آپ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ ڈیٹس فکس کرائیں تاکہ اس کے اوپر جو ہے بحث کی جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے, تاکہ محکمہ اوقاف کو جتنی بھی جو زمین ہے ایسی زمین ہے جس کے اوپر محکمہ اوقاف کا رائٹ ہے وہ دوبارہ واپس حاصل کر کے. سر اس میں قانون سازی کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہیں پہ, مطلب ہے کہ کوئی لا ایسی سخت قانون سازی کی جائے جس سے یہ واقعات رونما نہ ہو؟ بالکل قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے, مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو نگراں حکومت ہے اس کے اندر کئی چیزیں جو جس سے ہمارے ہاتھ بندے ہوتے ہیں, ہم بالکل کھل کھلا کے کام نہیں کرتے. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں ایک ایسا میکانزم بنا رہا ہوں جی کہ آنے والی حکومت کو بھی اس کا فائدہ ہو. لازمی یہ تو کام میں کر کے جاؤں گا. میں ایک پورا میکانزم سارا تیار کر کے ہر چیز لسٹڈ کر کے اس کو امپلیمنٹیشن میں ڈال کے تو جاؤں گا, تاکہ جو صاحب بھی وزارت کے اندر دوبارہ آئیں ان کے سامنے کم از کم ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہو. پھر وہ ان کے اوپر مرضی کے اوپر ہوگا, وہ اسی سسٹم کو امپلیمنٹ کریں جو میں نے بنایا, یا اس سے اور بھی بہتر سسٹم. میں کوئی عقل کل تو ہوں نہیں, ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بہتر وہ سمجھتے ہوں تو پھر وہ بہتر اور بھی بہتر کر لیں. صاحب بہت شکریہ, بڑا زبردست باتیں آج جو ناظرین نے سنی اور بڑی نالج والی باتیں کہ جو ناظرین کو نہیں پتا تھی, اور بہت سے شکوے شبہات تھے میرا خیال ہے آج کافی دور ہوئے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو نیو یوتھ ہے ہماری جنریشن ہے, ایز اے بیرسٹر, ایز اے صوبائی وزیر مذہبی امور اوقاف عشر و زکوٰۃ سب کچھ ہی آپ کے پاس, ایک بہت ہی بڑی اسلامی پوسٹ آپ کے پاس ہے اس وقت, تو آپ ہمارے جو جنریشن ہے اس کو کوئی میسج دیں ہمارے چینل کے حوالے سے جو ان کی آنے والی یوتھ کو جو نسل میں آگے ان کو گروم میں فائدہ دے سکے. میں اپنی یوتھ کو جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس منصب کے اوپر فائز کیا ہے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بہت ہی سمجھدار آدمی ہوں یا بہت لٹریٹ آدمی ہوں یا بہت میں نے کوئی تمغے لیے ہوئے ہیں, تو ایسا بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سب سے پہلے تلاش کریں, اس کے بعد اپنے ماں باپ کی دعاؤں کو تلاش کریں, اور اس کے بعد بھرپور محنت کریں. جب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہوں گی جنہوں نے آپ کو پالا پوسا, آپ کو بڑا کیا اور اس قابل کیا کہ آج آپ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو سکے, جب ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کی محنت ہوگی, تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ روک نہیں سکتی وہ کرنے کے لیے کہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا جیسے کہ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے اسلامی دین اسلامی احکامات پہ عمل کریں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, پھر اگلے پروگرام پہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.